नाजरीन आदाब, रियल वेव्स के खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। आइए नजर डालते हैं अहम खबरों पर। तेलंगाना के वजीर गंगुला कमलाकर ने कहा कि राशन डीलर्स के लिए चावल की तकसीम पर कमीशन में इजाफा किया जा रहा है। वजीर मौसूफ ने कहा कि राशन डीलर्स से जो वादा किया गया था उसे पूरा किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि चावल की तकसीम पर कमीशन 700 रुपये से बढ़ाकर 1400 रुपये फी टन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि कमीशन में इजाफे से रियासती हुकूमत पर 245 करोड़ रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। उन्होंने कहा कि 17,000 से ज़्यादा राशन डीलरों को इसका फ़ायदा होगा। इस मौके पर वज़ीर ने डीलर्स से अपील की कि वो बग़ैर किसी परेशानी के आवाम की खिदमत करें। दशहरा तेलंगाना का सबसे अहम त्यौहार है। इस साल दशहरे का त्यौहार 24 अक्टूबर को होगा। दुर्गाष्टमी का बड़ा बटकम्मा त्यौहार 22 अक्टूबर को मुनक़िद होगा, जिसके पेश नज़र तेलंगाना हुकूमत स्कूलों, कॉलेजों और दफातर को छुट्टियां देती है। इस बार दशहरे की कुल 13 दिन की तातीलात होंगी, जिनमें बटकम्मा और दशहरे की तातीलात शामिल हैं। वर्ल्ड हार्ट डे के मौके पर जुमे को सऊदी अरब में एक हैदराबादी एनआरआई की क्रिकेट खेलते हुए हार्ट अटैक से मौत हो गई। हैदराबाद के इलाके मुरादनगर के रहने वाले मोहम्मद आतिफ खान 52 साल खबर कर रखा कि एक ग्राउंड में क्रिकेट खेल रहे थे कि दिल का दौरा पड़ने से गिर गए। मैच के दौरान आतिफ खान बिल्कुल ठीक नजर आए, ताहम उन्हें अचानक सीने में शदीद दर्द महसूस हुआ और वो पिच पर गिर गए। ज़राए के मुताबिक उनके साथ खिलाड़ी उन्हें बचाने के लिए पहुंच गए। वाक़े के फ़ौरन बाद आतिफ खान को करीबी पॉलीक्लिनिक ले जाया गया और फिर अस्पताल मुंतकिल किया गया, ताहम ऑक्सीजन की सतह कम होने से उनकी मौत हो गई। क्रिकेटर के पसमानदगान में बीवी और 3 बच्चे हैं, सभी हैदराबाद में रहते हैं। तमिलनाडु में एक खौफनाक सड़क हादसा पेश आया। नीलगिरी जिले में कन्नड़ मेटोपलायम कौमी शाहराह पर सयाहों को ले जाने वाली एक बस 50 फुट गहरी खाई में गिर गई। हादसे के वक्त बस में 54 अफराद सवार थे। हादसे में 9 अफराद के हलाक होने की इत्तला है। वाक़े में मुतादिद मुसाफिर जख्मी हो गए, उनमें से कुछ को बचा लिया गया और कुंवर के सरकारी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। फायर फाइटर्स और पुलिस जाए वक़ूफ़ पर दीगर अफराद की तलाश कर रही है, ताहम हलाकतों में इजाफे का खदशा है। समझा जाता है कि यह हादसा ऊटी से तनकशी वापसी के दौरान पेश आया। हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन के इलेक्टोरल ऑफिसर रिटायर्ड IAS संपत ने ऊपर राजीव गांधी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम के ग्राउंड फ्लोर पर मुनक़दा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि एसोसिएशन के सदर, नायब सदर, सेक्रेटरी, जॉइंट सेक्रेटरी, खाजिन और काउंसलर के ओहदों के लिए इंतखाबात होंगे। उन्होंने कहा कि इलेक्शन में वोट का हक इस्तेमाल करने वाले मुख्तलिफ क्रिकेट क्लबों की तफसीलात के साथ वोटर लिस्ट भी जारी कर दी गई है। 11 से 13 अक्टूबर तक 3 दिन के लिए पर्चे नामजदगी वसूल किए जाएंगे और 14 तारीख को पर्चे नामजदगी की जांच की जाएगी। उन्होंने कहा कि पर्चे नामजदगी वापस लेने की आखिरी तारीख 16 तारीख दी गई है। उन्होंने वाज़ेह किया कि अगर ज़रूरत पड़ी तो 20 अक्टूबर को इंतखाबात कराए जाएंगे और उसी दिन नताइज का ऐलान किया जाएगा। इस इलेक्शन में तमाम 173 क्रिकेट क्लबों के नुमाइंदे वोटर हैं, उनमें 8 ख़वातीन क्रिकेटर्स भी बतौर वोटर रजिस्टर्ड हैं। बहुजन समाज पार्टी के रुकने पार्लियामेंट दानिश अली ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को एक खत लिखा है, जिसमें पार्लियामेंट के खुसूसी इजलास के दौरान बीजेपी लीडर रमेश बिधूरी की जानिब से गैर पार्लिमानी ज़ुबान के इस्तेमाल पर तवज्जो मबजूल कराई गई है। दानिश अली ने बिधूरी के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया है और इस वाक़े के बाद मिलने वाली धमकियों की वजह से उन्हें सिक्योरिटी फराहम करने की दरख्वास्त की है।
وزیر اعظم کے نام اپنے خط میں دانش علی نے 21 ستمبر 2023 کے بعد سے بڑھتی ہوئی صورتحال پر تشویش کا اظہار کیا، جس نے ایوان کے وقار اور جمہوری کام کاج پر سوالات اٹھائے ہیں۔ انہوں نے لکھا کہ قائد ایوان اور ہماری عظیم قوم کے وزیر اعظم کی حیثیت سے مجھے یقین ہے کہ آپ کو اس بات کی گہرائی سے پتہ چل جائے گا کہ رمیش بیدوری عزت مآب ایم پی نے غیر پارلیمانی اور گالی گلوچ کا سہارا لیا۔ دانش علی نے وزیر اعظم پر زور دیا کہ وہ ایک عوامی بیان دیں جس میں بیدوری کے رویے کی مذمت کی جائے اور پارلیمانی کارروائی کے اعلیٰ ترین معیار کو برقرار رکھنے کے اپنے عزم کا ادا کیا جائے۔ ان کا خیال ہے کہ اس طرح کا بیان پورے ملک کو یقین دلائے گا۔ دانش علی نے خط میں کہا کہ میں درخواست کرتا ہوں کہ بیدوری کے قابل مذمت طرز عمل پر جلد از جلد احتساب کیا جائے اور انہیں مناسب سزا دی جائے تاکہ کوئی بھی اس طرح کی حرکت کو ایوان میں دوبارہ نہ دہرائے۔ جامعہ عثمانیہ کے ہونہار سپرد ڈاکٹر اوصاف سعید، سیکریٹری وزارت خارجہ ہند، ہفتے کو اپنی 33 سالہ خدمات سے سبکدوش ہو گئے۔ بے پناہ عوامی مقبولیت کے حامل اوصاف سعید نے ہر سطح پر ہند سعودی تعلقات کے استحکام میں اہم رول ادا کیا۔ وہ مملکت میں 3 مرتبہ مختلف عہدوں پر متعین کیے گئے۔ ولی عہد و وزیر اعظم پرنس محمد بن سلمان کے حالیہ دور ہند اور G20 سمٹ میں انتظامات میں بھی اوصاف سعید کا اہم کردار رہا۔ مرکز کی بی جے پی حکومت جو پچھلے کچھ مہینوں سے کمرشل سلنڈر کی قیمتوں میں 10 اور 20 روپے کی کمی کر رہی تھی، اچانک اس کو بڑھا کر 200 روپے سے زیادہ کر دیا ہے۔ اس کے نتیجے میں دہلی میں 19 کلو کے سلنڈر کی قیمت 209 روپے سے بڑھ کر 1731 روپے ہو گئی۔ یہ کولکتہ میں 1839 روپے، چنئی میں 1898 روپے اور ممبئی میں 1684 روپے ہے۔ ملکی تیلی کمپنیوں نے اعلان کیا ہے کہ بڑھتی ہوئی قیمتوں کا اطلاق فوری طور پر ہوگا۔ دریں اثنا گھریلو صارفین کو قیمتوں میں اضافے سے راحت ملی۔ کمپنیوں نے اعلان کیا ہے کہ گھریلو گیس سلنڈر کی قیمتوں میں فی الحال کوئی تبدیلی نہیں کی گئی۔ واضح رہے کہ مرکزی حکومت نے گھریلو مقاصد کے لیے استعمال ہونے والی LPG کی قیمت میں پہلے ہی 200 روپے کی کمی کی ہے۔ تلنگانہ کے نلگنڈا ضلع کے ایک تحصیلدار مہندر ریڈی کو آمدنی سے زیادہ اثاثے رکھنے کے الزام میں اینٹی کرپشن بیورو کے عہدیداروں نے گرفتار کر لیا ہے۔ ہفتے کو ACB حکام مہندر ریڈی کے گھر کی تلاشی لی، جو نلگنڈا ضلع کے مریگوڈا کے تحصیلدار کے طور پر خدمات انجام دے رہے ہیں۔ ACB کے حکام نے ڈی سائی نگر، ہستی ناپورم، ونستلی پورم، حیدرآباد میں اس کی رہائش گاہ کی تلاشی لی اور 2 کروڑ رقم اور کئی کلو سونا برآمد کیا۔ اس کے گھر کے ایک باکس میں چھپائے گئے تقریباً 2 کروڑ روپے نقد اور طلائی زیورات ضبط کر لیے گئے۔ اس کے علاوہ ACB حکام نے غیر منقولہ جائیداد سے متعلق اہم دستاویزات کی نشاندہی کی ہے۔ بعد ازاں ACB عہدیداروں نے ہفتے کی رات مہندر ریڈی کو اس کے گھر سے گرفتار کر لیا۔ اتر پردیش حکومت نے جمعے کو سپریم کورٹ کو بتایا کہ گینگسٹر سے سیاستدان بننے عتیق احمد کے قتل میں پولیس کی کوئی غلطی نہیں ہے۔ عتیق احمد اور اشرف احمد کو پولیس حراست میں ہونے کے باوجود پریاگ راج کے ایک اسپتال کے باہر گولی مار دی گئی تھی۔ حکومت نے سپریم کورٹ کو بتایا کہ ایسے 7 انکاؤنٹرز کی تحقیقات کی گئی ہے جنہیں فرضی قرار دیا گیا۔ پولیس کی جانب سے کوئی قصور نہیں پایا گیا۔ عتیق احمد کا کیس بھی ان میں سے ہی ایک ہے۔ ان میں جولائی 2020 میں مارے جانے والے عتیق احمد، اشرف احمد، اسد اور گینگسٹر وکاس دوبے کی موت سے متعلق کیس شامل ہے۔ حکومت نے اس بات کا بھی ادا کیا کہ اس نے عتیق احمد کے قتل کی تحقیقات میں کوئی کسر نہیں چھوڑی اور کہا کہ پولیس پر لگائے گئے الزامات جھوٹے ہیں۔ عتیق احمد کے معاملے میں داخل درخواست پر سماعت کے دوران عدالت کو اتر پردیش حکومت نے یہ بات بتائی۔
ترکی میں پارلیمنٹ کی عمارت کے قریب دھماکے اور فائرنگ کا واقعہ پیش آیا۔ مقامی میڈیا رپورٹس نے وزارت داخلہ کے حوالے سے کہا کہ انقرہ میں دھماکہ دہشت گرد حملہ ہے۔ دھماکہ ترکیہ کی وزارت داخلہ کی عمارت کے باہر کیا گیا، جس سے وہاں آگ بھڑک اٹھی۔ ایک خودکش حملہ آور نے وزارت داخلہ کی عمارت کے مرکزی گیٹ سے گاڑی ٹکرائی، جس سے زوردار دھماکہ ہوا اور دھوئیں کے بادل چھا گئے۔ دوسرا حملہ آور جوابی کارروائی میں مارا گیا۔ بتایا گیا ہے کہ پولیس نے مقام واقعے کو گھیرے میں لے کر ناکہ بندی کر دی ہے۔ دھماکہ پارلیمنٹ کا افتتاحی اجلاس شروع ہونے سے چند گھنٹے قبل کیا گیا۔ عرب میڈیا کے مطابق انقرہ میں حملہ آور نے خود کو دھماکے سے اڑایا، جس کے باعث 2 افراد زخمی ہوئے، جبکہ دوسرے حملہ آور کو سیکورٹی اہلکاروں نے ہلاک کر دیا۔ ترک وزارت داخلہ کی جانب سے کہا گیا ہے کہ انقرہ میں دھماکہ دہشت گرد حملہ ہے۔ ریاست تلنگانہ متحدہ ضلع محبوب نگر کے BRS کے رکن قانون ساز کونسل کے ریڈی نارائن ریڈی نے پارٹی سے استعفیٰ دے دیا ہے۔ انہوں نے اعلان کیا کہ وہ کانگریس میں شامل ہوں گے۔ ان کا کہنا ہے کہ کانگریس کی جانب سے اعلان کردہ 6 گارنٹی اسکیموں سے عوام کو فائدہ ہوگا، اس لیے انہوں نے کانگریس میں شامل ہونے کا فیصلہ کیا ہے۔ آج صبح انہوں نے تلنگانہ پردیش کانگریس کمیٹی کے صدر ریونت ریڈی سے ملاقات کی۔ اطلاعات ہیں کہ اسمبلی انتخابات میں وہ حلقہ اسمبلی کلوا کرتی سے مقابلہ کریں گے۔ ان کے ساتھ ساتھ نگر کرنول ZP وائس چیئرمین بالاجی سنگھ نے بھی BRS سے رشتہ توڑ کر کانگریس میں شامل ہونے کا اعلان کیا ہے۔ BJP کے ایک رکن پارلیمنٹ نے پارٹی کی ایک خاتون رکن اسمبلی کو ناگوار طریقے سے چھونے کا ویڈیو انٹرنیٹ پر وائرل ہوا ہے۔ رکن پارلیمنٹ کے اس رویے پر تنقیدیں ہو رہی ہے۔ یہ واقعہ اتر پردیش کے علی گڑھ ضلع کے کول علاقے میں منعقدہ پنڈت دین دیال اپادھیائے کی یوم پیدائش تقریب میں پیش آیا۔ اس تقریب میں ریاست کے وزیر ٹرانسپورٹ دیا شنکر سنگھ، اعلیٰ تعلیم کے وزیر یوگیندر اپادھیائے، سابق میئر شکنتلا بھارتی، BJP کے ایگزیکٹو ممبر پونم بجاج اور ضلع پنچایت صدر وجے سنگھ پر موجود تھے۔ اس موقع پر اسٹیج پر موجود BJP MP ستیش گوتم نے اپنے پاس بیٹھی خاتون رکن اسمبلی مکتا راجہ کے کاندھے پر ہاتھ رکھ کر انہیں اپنی طرف کھینچنے کی کوشش کی۔ اس پر خاتون رکن اسمبلی نے شرمندگی محسوس کرتے ہوئے رکن پارلیمنٹ کے ہاتھ ہٹا دیے۔ تلنگانہ کے کھمم ضلع میں تھلماپاڈو نیشنل ہائی وے کے فلائی اوور کے پاس ایک خوفناک سڑک حادثہ پیش آیا، جس میں تیز رفتار کار دیوار سے ٹکرا کر تباہ ہو گئی۔ حادثے کا واقعہ CCTV کیمرے میں ریکارڈ ہو گیا۔ پولیس نے CCTV فوٹیج جاری کر دیے۔ اس حادثے میں شوہر اور بیوی کے ساتھ ان کی بڑی بیٹی کی بھی موت ہو گئی۔ کار میں سوار دیگر 3 بچے شدید زخمی ہو گئے۔ پولیس حادثے کی وجہ کی تحقیقات کر رہی ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے تلنگانہ کے ضلع محبوب نگر میں کروڑوں روپے مالیاتی ترقیاتی پروجیکٹس کا آغاز کرتے ہوئے ریاست میں BJP کی جانب سے انتخابی بگل بجا دیا ہے۔ ترقیاتی پروجیکٹس کے آغاز کے بعد اپنے خطاب میں وزیر اعظم نریندر مودی نے BRS اور مجلس اتحاد المسلمین پر جم کر تنقید کی۔ انہوں نے کہا کہ BRS حکومت مجلس کے ہاتھوں میں ہے، ریاست کے عوام جانتے ہیں کہ کار کا اسٹیئرنگ کس کے ہاتھ میں ہے۔ انہوں نے کہا کہ تلنگانہ میں خاندانی راج چل رہا ہے اور پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی کے طور پر حکومت چلائی جا رہی ہے۔ ریاست میں 2 خاندانوں کا راج چل رہا ہے۔ وزیر اعظم نے منیر آباد محبوب نگر پروجیکٹ کے حصے کے طور پر 505 کروڑ کی لاگت سے تعمیر کی جانے والی جگلیر کرشنا نئی ریلوے لائن کو قوم کے نام وقف کیا، جس سے حیدرآباد اور گوا کے درمیان 102 کلومیٹر کا فاصلہ کم ہو جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کرشنا اسٹیشن سے کاچی گوڑا رائے چور کاچی گوڑا ڈیزل الیکٹریکل ملٹیپل یونٹ ڈیمو ریلوے سروس کا آغاز کیا۔ وزیر اعظم نے نیشنل ہائی وے سے متعلق
6,404 کروڑ کے پروجیکٹ کا سنگ بنیاد رکھا۔ علاوہ ازیں انہوں نے 2,661 کروڑ کی لاگت والے ہاسنٹ چرلاپلی HPCLLPG پائپ لائن کو قوم کے نام وقف کیا۔ ساتھ ہی وزیر اعظم نے 1,932 کروڑ لاگت کے کرشنا پٹنم حیدرآباد ملٹی پروجیکٹ پائپ لائن کا سنگ بنیاد رکھا۔ مودی نے HCU میں 81 کروڑ 27 لاکھ کی لاگت سے تعمیر کروائے گئے اسکول آف اکنامکس، اسکول آف میتھمیٹکس اینڈ اسٹیٹکس، اسکول آف مینجمنٹ اور اسکول آف آرٹس اینڈ کمیونیکیشن کی عمارتوں کا ورچوئل طریقے سے آغاز کیا۔ خبرنامے میں فی الحال اتنا ہی۔ تازہ ترین خبروں کو دیکھنے کے لیے آپ دیکھتے رہیے ریئل ویوز۔ چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔